है, मगर जिन पे गुजर रही होती है उनको इस चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है। एक उनका अपना नुक्ता नज़र था, मगर एक इंसान होने के नाते, एक साफ़ी बरादरी में एक बड़ा नाम होने, हम सबको आज इस चीज़ का दुख है। और कीनिया की हुकूमत अपने ताई इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट, एक अपना जो एनालिसिस है वो देंगे, और हम बतौर हुकूमत के भी उनकी फैमिली के साथ हर तरह का तावन और उनकी तसल्ली के लिए हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार हैं और पाबंद हैं। कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी भी जगह उसका इस तरह कोई हादसा हो, तो मैं उसके बाद गुजारिश करूँगा कि पिछले एक दो दिन पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हमारे एक इंतहाई काबिल एहतराम, बेबाक, निडर, बहादुर और इंसाफ फराहम करने वाले अदारे में पूरी कौम की एक उम्मीद के इंसाफ फराहम करने वाले अदारों में ऐसी आवाज़, ताकतवर आवाज़ जो है, उससे पूरी कौम की तवक्कुआत, मेरी मुराद है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से, के लोगों की तवक्कुआत हैं। उन्होंने वहाँ जो बात की, उन्होंने कहा कि अदारों में बैठे लोगों पर नाम लेकर गलती अगर उनसे कोई सरजद हुए तो बात की जा सकती है, मगर अदारों पर तनकीद नहीं चाहिए एज अदारा। हमें इस बात से हौसला मिला, पूरी पाकिस्तानी कौम को हौसला मिला, और जो अदारों पर तनकीद करते थे उनको एक पैगाम मिला। हम पहले दिन से अदारों में बैठे लोगों से आइन कानून से मावरा गलतियां जो होती थीं उन पर निशानदेही करते थे, बात करते थे, मगर ये भी एक हकीकत है कि अदारों में बैठे लोगों से जो गलतियां हुई उनका हवाला देने पर भी दानियाल अजीज और तलाल चौधरी नाहल हुए, और दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा लाडला जो अदारों समेत अदारों में बैठे लोगों पर न सिर्फ तनकीद बल्कि उनकी तज़हीक करता रहा और करता आ रहा है, मगर उसको बार बार माफियां मिलती जाएं। सवाल यह है, उन्होंने इंतहाई मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने यह बात दुरुस्त कही कि दबाव में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, फैसला दिलवाया गया। उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि बच्चे से तनख्वाह न लेने पर, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नवाज शरीफ को ताहयात नाहल कर दिया गया। और ये सिलसिला जो एक शेख मुनीर, जस्टिस शेख मुनीर से शुरू होने वाला और उसकी इंतहा जस्टिस साकब निसार के दौर तक आए, और फिर पूरी कौम ने देखा कि जो ट्रायल होता है, जो ट्रायल कोर्ट में होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, और उसमें बैठे अशखास जो हैं इंतहाई काबिल इज्जत हैं, उन्होंने सिसिलियन माफिया समेत क्या क्या अलकाब दिए
اور اس دوران قوم کی جو ذہن سازی ہوتی رہی، ذہن سازی کی جاتی رہی، وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے اور بڑا احترام ہے، بلکہ حوصلہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آواز نے پاکستانی قوم کو کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو تسلیم کر کے ان کو درست بھی کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے قوم کی آواز اور ڈیمانڈ کہ کیا ہم 20 سال بعد یہ اعتراف کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا؟ کیا ہم 6 سال بعد اقرار کریں گے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو تا حیات نااہل کرنا ناانصافی ہے؟ ٹرائل کورٹ میں جو کیس چلنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی اور ان کو اپیل کی جو سہولت قانون دیتا ہے وہ بھی نہ مل سکے، تو آج ایک لاڈلا جو کہتا ہے کہ 22 سال میں نے جدوجہد کی، نہیں، 22 سال اداروں میں بیٹھے لوگ اس کی پرورش اور اس کو پروان چڑھاتے رہے اور پھر بھی وہ نتیجہ نہ دے سکا، مگر 22 سال نواز شریف کی جماعت کو توڑا جاتا رہا، 22 سال نواز شریف کی تذلیل، نواز شریف کو نااہل، نواز شریف کو جیل کے میں بند، نواز شریف کو جلا وطن کیا جاتا رہا، مگر اس کی جماعت کو توڑا نہ جا سکا۔ مگر نواز شریف کا جو علم اس نے آئین قانون کی پاسداری کا، جس نے پاکستان کے مسائل کا، پاکستان کو لاحق بیماری کا جو تشخیص کی، جو علاج بتایا، اس کو آج پاکستانی قوم مان رہی ہے، اداروں میں بیٹھے لوگ مان رہے ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ اداروں میں بیٹھی شخصیات وہ آواز بلند کر رہی ہیں جو حق سچ کی آواز ہے، جو آئین قانون کہتا ہے، وہ آواز جو پوری پاکستانی قوم 75 سال سے جد و جہد کر رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر بہت اچھا ہو کہ ہم جوڈیشل ریویو کی طرف جاتے، بہت اچھا ہوتا کہ اگر آج ہم جو اپیل دائر کی گئی ذوالفقار بھٹو کے حوالے سے اس پہ فیصلہ آئے، بہت اچھا ہو جو 7 سال سے پینڈنگ ہے نواز شریف کی اپیل، اس پہ بھی فیصلہ آئے، بہت اچھا ہو اگر 22 سال سے جو بے لگام شخص لاڈلا بار بار اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے، اداروں میں بیٹھی شخصیات پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹس کیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی اداروں کی تضحیک نہ کر سکے۔ اور میری بڑی احترام سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی ہیں، بعض اوقات اچھی آواز سننے کو ملتی ہے، اور ہم بڑے معترف ہیں اس بات پہ کہ اس اداروں میں بیٹھے تمام لوگ نہیں، کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں مگر ادارے بدنام ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے بڑے فیصلے بھی کرتے ہیں، جس طرح شہید جسٹس سیٹھ وقار، جس طرح جسٹس شوکت صدیقی، اور میں نے جس طرح کہا انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل احترام
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بے باک آواز، بہادر آواز، پوری قوم پیچھے کھڑی ہے ان کے. توقعات ہیں کہ انصاف دینے والا ادارہ اگر اس میں ایسی شخصیات ہوں تو کبھی اداروں سے کسی کو شکایت پیدا نہ ہو. مگر عالم تو یہ ہے کہ جب جسٹس سیٹھ وقار، جسٹس شوکت صدیقی اور یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انصاف دینے والے خود انصاف کے لیے کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، اور اگر ان کو مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی انصاف نہ ملے تو پھر ہم جیسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا، یہ سب کے سامنے ہے. اور آج ہمیں کوئی یہ کہے کہ جناب لانگ مارچ، بھائی صاحب یہ شخص جس کے پیچھے سے صرف سہولت کاری کم ہوئی، کوچ نے اپنا کام دکھانا تھوڑا کم کیا تو نااہلی پر کہتا رہا، پکارتا رہا پوری قوم کو کہ باہر آؤ باہر آؤ. چند درجن لوگ باہر آئے تو صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہتا ہے واپس جاؤ واپس جاؤ. اسی دن کہنے لگ گیا، کوئی نکلتا تو واپس جاتا. اور اگر سہولت کار مکمل طور پر کوچ گھر چلا جائے تو یہ لانگ مارچ کی بات کرتا ہے. اس کی جماعت تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی نظر آئے. یہ لانگ مارچ میں نظر آنے کی بجائے یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے لوگوں کو نظر آئے. جو کرتوت ہے اس کے، جو اس نے کیا ہے، یہ تو پاکستان کا پہلا شخص ہے سویلین جو سویلین لوگوں کے متعلق دن رات کرپشن کے جھوٹے بیانات دیتا تھا، لوگوں کو چور ڈاکو کہتا تھا. اس کی سہولت کاری ہوتی تھی، اس کو کوئی نوٹس نہیں کرتا تھا. مگر خود پہلا سویلین ہے، 75 سالوں میں پہلا سویلین ہے جس پر کرپشن ثابت ہوئی، چوری ثابت ہوئی. مگر آج تک اس سے پہلے جتنے سویلین ہو گزرے، کرپشن کے، غداری کے چارجز بڑے آسان ہوتے ہیں لگانے، لگتے رہے، مگر آج تک کسی پر کوئی چیز ثابت نہ کی جا سکی. یہ واحد بندہ ہے جس پر الزام بھی کوئی اس سے پہلے نہیں لگاتا تھا، صرف کہتا تھا چیک کر لو اس کو. چیک نہیں کوئی کرتا تھا. اس کو صادق اور امین ثاقب نثار نے ڈکلیئر کیا. اور آج ثاقب نثار کا چہرہ دیکھیں، اس سے کوئی پوچھے کہ ثاقب نثار صاحب یہ جو آپ نے صادق اور امین، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے جذبات، دینی جذبات جو مجروح ہوتے ہیں اس لفظ سے، وہ اس لیے کہ یہ انبیاء اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی صادق اور امین نہیں ہو سکتا. اور جس بد کردار کو ثاقب نثار کہتا رہا کہ یہ صادق اور امین ہے، اور اس کی چوری آج تھوڑی سی کوچ نے قوت اس کی کم ہونے کی وجہ سے آج یہ اس کی ثابت ہو گئی ہے. ابھی تو منی لانڈرنگ کیس باقی ہے، فیصلہ ہونا چاہیے. ابھی تو اس کے کرپشن کے کیسز موجود ہیں، فیصلے کیوں نہیں آتے؟ یہ کہتا ہے کہ عام لوگ، چھوٹے چور کو سزا ہوتی ہے. تو چھوٹا چور بھی ہے جو چائے کے سیٹ لے جاتا ہے، جو واٹر کی بوتلیں، پانی کی بوتلیں بھی اٹھا کر لے جاتا ہے. چھوٹا چور بھی ہے اور اربوں کا چور بھی ہے.
جس کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے تو دونوں شکلوں میں جیل میں ہونا چاہیے. مگر آج بھی اگر تو باہر پھر رہا ہے تو آپ تو کہتے تھے نا کہ میں نے 126 دن دھرنا دیا. بھائی 126 دن دھرنا کوچ کی وجہ سے دے گیا. اس وقت تھرڈ امپائر سے تمہیں توقعات تھی کہ انگلی اٹھے گی. آج 26 گھنٹے دھرنا نہیں دے سکے گا جب تک کوئی اشارہ نہ ہو, جب تک کوئی تمہیں تسلی نہ دے. اور یہ بھی سنو, اگر یہ تم کہتے ہو کہ تو بڑا پاپولر ہے تو بھائی ہماری پاپولیرٹی یہ تھی کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کسی کی خواہش پر تاحیات نااہل ہو جائے تو پابندی لگ جائے کہ وہ اپنی جماعت کا صدر نہیں رہ سکتا, پابندی لگ جائے کہ میڈیا پہ دکھانا جرم ہے. تمہیں بھی تو سزا ہو چکی ہے, تو آج بھی میڈیا پہ نظر آ رہا ہے, یہ دورہ میں آ رہا ہے. پھر آپ کو بھی کبھی میڈیا پہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا اگر انصاف ایک جیسا ہو تو. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے, اس کی عنایت, اس کا فضل کرم ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا ایمان پختہ ہے اس بات پہ کہ دیر ہے اندھیر نہیں. جو غرور تکبر تیرے میں کوچ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا, وہ تکبر تو آج بھی قائم ہے. مگر مکافات عمل دیکھ لو. آج جو کچھ کہہ رہے ہو لوگوں کو, یہ آج سے 7-8 سال پہلے جاوید ہاشمی کہہ رہا تھا. جاوید ہاشمی نے جو کچھ کہا اس کا تسلسل ہے آج تک. تو پھر میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر حال میں اگر 22 سال میں اداروں میں بیٹھے لوگ تمہیں پہچان نہیں سکے تو میں بڑا موترف ہو گیا ہوں اس بات پہ کہ ریحان بی بی نے, ریحان خان نے 11 ماہ میں تمہیں پہچان لیا. یہ بڑی بات ہے کہ 22 سال میں کوئی اس کو اگر پہچان نہیں سکا تو اس نے 11 ماہ میں اس کو پہچان لیا کہ اصل حقیقت اس کی کیا ہے, اس لیے اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب بار بار کہتے ہیں نا لانگ مارچ, یہ لانگ گواچا نو لبنا نہیں. اس لیے کہ جو کچھ ہوتا رہا سہولت کاری سے ہوتا رہا. آج سہولت کاری کم ہوئی تو موصوف کے کیس کھلنے شروع ہو گئے, اور جب سہولت کاری بالکل ختم ہو گئی تو موصوف کسی حال میں بھی کسی چوک چراہے میں نظر نہیں آئیں گے, بلکہ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ختم ہوگی. جو اس نے پاکستان کی سلامتی سے کیا, جو کچھ اس نے 4 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, جو کچھ اس نے سائفر, ابھی تو بے شمار وہ چیزیں ہیں جو قوم کے سامنے نہیں آ رہی. جب ایک ایک کر کے وہ چیزیں سامنے آئیں تو سب کو یقین ہو جائے گا کہ انصاف فراہم کرنے والے ادارے جب آزادانہ طور پر, جو کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, جو کہتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی, کہ سب اپنی جگہ چیزیں چلی گئیں, تو موصوف تاحیات جتنا اس میں ابھی اس کی اللہ زندگی کرے, مگر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی. لانگ مارچ وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آئے گی, کیونکہ سب فیملیاں جانتی ہیں. یہ تو کہتا ہے
کہ جناب کیسا احتجاج ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ انجوائے کریں گے. میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ احتجاج میں بھی لوگ انجوائے کرتے ہیں. احتجاج میں تو لوگ افسردہ ہوتے ہیں, غم و غصہ ہوتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ یہ کہتا ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ کنٹینر پر کھڑا ہو کر بھی یہ کہا کرتا تھا کہ دھرنا ختم ہو گیا تو راتوں کو مجھے نیند کیا کرے گی. میں یہ سوچتا ہوں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو پھر نظر آئے گا کہ کیسا احتجاج یہ کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ.